बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह जो कि एएनएफ के केस में पहले ही काफ़ी टाइम जेल में गुजार रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एएनएफ का मंशियात फ़रोशी का केस पेंडिंग है और उसमें वो जानबूझकर उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसमें पेश नहीं होते या उसमें कोई दरख्वास्तें दिलवाते हैं, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। वहीं पे नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की थी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और जब वो इंक्वायरी शुरू हुई थी तो उसके बाद 5 मार्च को राना सनाउल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली थी। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी अरसा से सुनते आ रहे हैं, हम इस इशू के ऊपर हमने बड़ी दफ़ा बात की कि राना सनाउल्लाह की 5 मार्च को दरख्वास्त ज़मानत अबूरी ज़मानत उसको मिलती है लाहौर हाई कोर्ट से और 5 मार्च से लेकर आज 2 सितंबर है, आज तक वो दोबारा केस फिक्स नहीं हुआ। वो अबूरी इंटरम बेल का रिलीफ लेकर एंजॉय कर रहे हैं। ना उस केस को किसी ने दोबारा फिक्स करवाया है, ना उस दरख्वास्त ज़मानत को किसी ने फिक्स करवाया है और राना सनाउल्लाह बेनिफिशरी हैं और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज नैब ने एक अहम काम किया है, एक बड़ा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला है राना सनाउल्लाह को दोबारा नैब की इंक्वायरी में, करप्शन इंक्वायरी में तलब कर लिया गया है। और जो राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी किया गया है उसमें कौन कौन से सवालात हैं और किन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड उनसे पूछा गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा जो मरहला होगा हमारी इस वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। वो केस भी आज इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अदालत में लगा हुआ था। राना सनाउल्लाह को नैब ने तलब किया है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एलिगेशन है जहां एएनएफ अदालत ने उनके असासाजात मुंजमद कर दिए हैं और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो सारी की सारी वो मंशियात के पैसों से है, वो स्मगलिंग के पैसों से है। साथ जो राना सनाउल्लाह है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है और जो नैब है उसने जिस चीज़ का सवाल पूछा है वो ये है कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, आपने जो आपकी बीवी, आपकी बेटी और आपके दामाद, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह का दामाद भी गिरफ़्तार हुआ था और उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू हुई थी जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह की बीवी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी और बड़ी बातें भी की थी। तो ये पूरी की पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व है और सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें जो गैर कानूनी असासे बनाने का हवाला दिया गया है इस नोटिस के अंदर और ये पूछा गया है कि जो आपकी आमदन है उससे ज़ायद असासा जात हैं और उसकी आपने कहीं भी तफसील जमा नहीं करवाई, उसका जवाब नैब ऑफिस में जमा करवाएं। साथ राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जामे ब्रीफिंग देते हुए जो नैब इंक्वायरी है वो उसके ऊपर ये बताया गया है कि जो नैब की इंक्वायरी थी और इन्वेस्टिगेशन थी उसको दोबारा नए सिरे से शुरू करने की मंजूरी दी गई है नैब की तरफ से और नैब ने अब ये फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के गिरद घेरा तंग किया जाएगा। 40 करोड़ रुपए के ज़ायद मालियत के असासाजात के शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं। नैब ये अलर्ज कर रहा है कि हमने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 40 करोड़ रुपए के असासाजात की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं वो इकट्ठी कर ली हैं और जो बाकी हैं वो मांगी हैं राना सनाउल्लाह से और इस वजह से राना सनाउल्लाह को बुलाया गया है। साथ राना सनाउल्लाह से ये भी पूछा गया है क्योंकि नैब का इस नोटिस के अंदर ये कहना है कि जब आपको पहली दफ़ा बुलाया गया था और आपसे सवाल जवाब पूछे गए थे तो आप जो करोड़ों रुपए की मालियत के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस जो असासा आपने बनाए हैं उनका जवाब देने से आप कासिर थे। दोबारा आपको बुलाया जाता है और आपसे सवाल किया जाता है कि क्या जिस तरीके से आपने ये पैसे बनाए हैं, जिस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, क्या ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जायज़ आमदन से हैं या नाजायज़ आमदन से हैं? वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आपने ये असासाजात बनाए हैं? ये सारे सवालात पूछे गए हैं। इसमें लाहौर के असासाजात भी शामिल हैं, फैसलाबाद में मुतअद्दिद प्लाट्स हैं, मकान हैं, फार्म हाउसेज़ हैं और दुकानें शामिल हैं जो नैब ने लेटर जारी किया है। साथ ही नैब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने एक कंपनी बनाई है और कंपनी के क़याम के अलावा हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी भी कर रखी है। वो हाउसिंग सोसाइटी और कंपनीज़ की जो डिटेल्स हैं वो भी नैब ने तलब कर रखी हैं। साथ नैब ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो राना सनाउल्लाह है उसने अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील किया और उसमें रद्दो बदल करके अपने मनपसंद अफराद को उसमें से फ़ायदा पहुंचाया। ये एलिगेशन भी है नैब की तरफ से। साथ इसमें यह कहा गया है कि राना सनाउल्लाह की बिल्डिंग है
رانا ثناءاللہ بلڈنگ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، وہاں پر رانا ثناءاللہ کا اپنا آفس بھی موجود ہے۔ وہ پوچھا گیا ہے کہ وہ آپ نے جو پلازا ہے وہ بنایا ہے وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، ڈی ایچ اے میں پراپرٹیز ہیں وہ کیسے آپ نے بنائی ہیں، گلبرگ میں پراپرٹیز ہیں وہ کیسے بنائی ہیں، جوہر ٹاؤن میں پراپرٹیز ہیں، اس کے علاوہ لاہور میں باقی پلازاز ہیں وہ کیسے آپ نے بنائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات پوچھے گئے ہیں نیب کی طرف سے۔ نیب نے مزید یہ کہا ہے کہ جو آپ کا لا چیمبر ہے، جو آپ کی ڈی ایچ اے کے 2 گھر ہیں، 8 کنال کی آپ کی ڈی ایچ اے میں اراضی ہے، رحمان گارڈن کی 4 دکانیں ہیں، اور جو موجودہ سونا اس وقت رانا ثناءاللہ کی کسٹڈی میں ہے، قبضے میں ہے، اور جو لینڈ کروزر ہے اس کے بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے اور ان سے سوال جواب پوچھا جا رہا ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کو 10 سپٹمبر کو طلب کیا گیا ہے کہ صبح 10 بجے وہ پیش ہوں اور جا کر جواب دیں نیب کے سوالات کا۔ اب جو مریم صفدر کا پیش ہونا تھا اور جس طریقے سے حملہ کروایا جاتا ہے نیب کے آفس پر، وہ ساری کی ساری پلاننگ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ رانا ثناءاللہ تھا۔ رانا ثناءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ مرکزی ملزم ہے ماڈل ٹاؤن سانحہ کا، اور ماڈل ٹاؤن کی جتنی پلاننگ ہے اس میں نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبہ جات کو عملی شکل دینے والے وہ رانا ثناءاللہ تھے۔ 16 جون 2014 کی جو میٹنگ ہے، باقر نجفی صاحب کی رپورٹ وہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ 16 جون 2014 کی میٹنگ میں رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی تھی، جس میں چیف سیکرٹری موجود تھا اور پرسنل سیکرٹری موجود تھا چیف منسٹر اس وقت کے شہباز شریف کا، انہوں نے یہ اس قتل عام کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس پورے کے پورے منصوبہ پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے کمیٹیز بنائی تھیں اور ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ وہ رانا ثناءاللہ جب مریم نواز پیش ہوتی ہیں تو وہ 100-200 کارکنان ان کی طرف سے آتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ خاص طرح کے کارکنان ہوتے ہیں۔ اب کیا رانا ثناءاللہ جب پیش ہونے جائیں گے تو یہ بھی مریم صفدر والا ہی جو منصوبہ ہے یا ایجنڈا ہے اس کو اپنائیں گے، یا یہ کوئی نیا حربہ اپنائیں گے؟ کیونکہ مریم صفدر کا جو منصوبہ ہے وہ تو کامیاب رہ گیا ہے، دوبارہ مریم صفدر کو نہیں بلایا گیا۔ آج ڈی جی نیب لاہور وہ جب لاہور ہائی کورٹ میں کسی کیس میں پیش ہونے آئے ہیں تو ان سے میڈیا نے سوال کیا ہے کہ مریم صفدر کو آپ کب بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم مریم صفدر کو طلب کریں، جب طلب کریں گے ہم نوٹسز بھیج دیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا، میڈیا کو انفارمیشن آ جائے گی۔ اب کیونکہ یہ اس کو نہیں بلانا چاہتے، اور مریم صفدر کے معاملے پر میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ 780 لگا تھا، وہ جو GNN ہے جو ٹی وی چینل ہے اس نے بھی یہ رپورٹ چلائی تھی، جو لاہور نیوز ہے جو لاہور کی خبریں دیتا ہے، جو دنیا نیوز کا چینل ہے اس نے بھی یہ خبر چلائی ہے، اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ لگی ہے۔ اور کیونکہ جو ایک ہی شخص تھا، ذرائع ایک ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 780 لگ چکی ہے، اور وہ چونک پولیس اسٹیشن کے سینئر افسر ہیں، انہوں نے بتایا، باقی رپورٹرز کو بھی انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد میڈیا نے بھی چلایا، لیکن 780 نہیں لگی۔ وہ کس نے ختم کروائی ہے، کون مریم صفدر کو ریلیف دینا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں تو پہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کھل جائیں گی، لیکن اب جب آ گئی ہے، اور یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جاتے ہیں چونک تھانے میں، اور ان کے ساتھ عطا تارڑ بھی جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کی تفتیشی افسر کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے مریم صفدر کے ساتھ وہ فون پر رابطے میں رہے ہیں، اور وہ تفتیش میں کیا لکھواتے رہے ہیں، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے لیے FIR بنانا ختم کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جرم ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اب وہی معاملہ آ گیا ہے رانا ثناءاللہ کا کہ کیا رانا ثناءاللہ پیش ہوں گے اور وہ جا کر جواب دیں گے، یا رانا ثناءاللہ بھی بدماشی کا مظاہرہ کریں گے اور نیب آفس پر دوبارہ حملہ ہوگا۔ اس حوالے سے بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنا جو دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ ہے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل FI نے FIR درج کی تھی۔ ارشد ملک کی مدیت میں یہ پہلے FIR درج ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملہ پہلے جو انسداد سائبر کرائم عدالت ہے اس کے پاس تھا، جو وہاں سے پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے جب 780 اس کے اندر اور دہشت گردی کی دفعات ایڈ کر دی جاتی ہیں۔
یہ معاملہ دہشت گردی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں دہشت گردی عدالت میں نون لیگ کے جو لیڈرز تھے، جو وہ سارے کے سارے میاں طارق اور باقی لوگ جو انوالو تھے اور جو گرفتار ہو گئے تھے، انہوں نے پھر درخواست دلوائی، اور درخواست دلوانے کے بعد جو دہشت گردی کی عدالت تھی انہوں نے وہ دہشت گردی کی دفعات ختم کی، اور وہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ وہ معاملہ چلا جاتا ہے انسداد جو الیکٹرانک کرائم کی عدالتیں ہیں ان کے پاس۔ آج اس کیس کی سماعت تھی، اور اس میں جو دو ملزمان ہیں وہ آج پیش نہیں ہوئے تھے، ایک رضا ہے اور ان کے ساتھ جو شریک ملزم ہیں وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ان کی طرف سے ایک درخواست آئی تھی کہ ہمیں حاضری سے استثناء دی جائے اور ہم اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہوں گے۔ جو دو مرکزی ملزمان ہیں جو نون لیگ کے لیڈر تھے وہ بھاگ چکے ہیں، وہ لنڈن میں ہیں، اور جو باقی ملزمان دو ملزمان گرفتار ہیں اور دو ملزمان بھگوڑے ہیں، ان کے آج وارنٹ جاری کر دیے ہیں، وارنٹ آف اریسٹ عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر 8 سپٹمبر کو آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور پہلے دو لوگ اشتہاری ہیں، پھر یہ اشتہاری ہو جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہ دو ملزمان کے خلاف ہی چلے گا۔ اب اس میں بھی شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ مریم صفدر، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، جب جس کیس کے اندر انہوں نے جج ارشد ملک کو فارغ کیا ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو معاملہ ہے سارے کا سارا جج ارشد کا اور نواز شریف کا اور مریم صفدر کا، ان کا آپس میں پہلے سے ریلیشن تھا، یہ رابطے میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے۔ تو جس نے یہ ویڈیو چلائی ہے تو کیا وہ ملزم نہیں ہے؟ اور یہ اس نے کہا تھا شہزاد اکبر نے کہ ان کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی مریم صفدر کے خلاف، لیکن آج تک اس کیس میں بھی مریم صفدر کو نہیں بلایا گیا۔ اب کب اس کیس میں اس کو نامزد کیا جائے گا یہ ہماری حکومتیں بتا سکتی ہیں، یا ہمارا نظام بتا سکتا ہے، یا ہماری پروسیکیوشن بتا سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس پورے کھیل میں جو گھنونا کھیل کھیلنے والی تھی وہ مریم صفدر تھی۔ اس نے پہلے جج ارشد ملک کو مینج کیا، اس کو گھر بلوایا، نواز شریف سے ملاقاتیں کروائیں، اس کے بعد اپیل کی گراؤنڈز اس سے لکھوائیں، اور پھر اس کو اور پورے جوڈیشل سسٹم کو بدنام کرنے کے لیے اس نے وہ ویڈیو سکینڈل لے کر آئی، اور اس کو یہ لگا کہ شاید اس ویڈیو پریس کانفرنس کے بعد اس کے باپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے جو باپ کے کرتوت ہیں وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں کسی اور کیس میں چلے جاتے ہیں۔ مریم صفدر مرکزی ملزمہ ہیں، اور اس کیس میں ہم دوبارہ گزارش کریں گے، جیسے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے ہم گزارش کرتے رہے اور بالآخر نیب نے ان کو بلا ہی لیا، اب ہماری گزارش ہوگی کہ ان کو بلایا جائے، جو مریم ہیں مریم، ان کو اس کیس کے اندر بھی بلایا جائے، طلب کیا جائے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جج ارشد ملک کیس میں، اور سارے کے سارے معاملات ہوں، اور تاکہ نظر آئے کہ انصاف ہوا ہے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو عوام پاکستان ہیں، ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے۔ اب ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ارشد ملک ہے اس کو جو سزا دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وہ بڑی ہی تھوڑی سزا ہے، اور اس میں صرف اس کو جو اس کی ہے نوکری ہے اس سے برطرف کیا گیا ہے، اور باقی اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، حالانکہ اس شخص نے پورے جوڈیشل سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اس نے پورے جوڈیشل سسٹم کو بدنام کر دیا ہے، اس کے باوجود کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔